अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बयान लेकर हाजिर हुए हैं पीर अजमल रज़ा क़दरी साहब का, जिसका उन्वान है ईद उल फितर कैसे मनाएं, अलविदा माह रमज़ानुल मुबारक। बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत बयान है। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि बयान को शुरू से अंत तक ज़रूर सुनिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल सदाए बयान को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो ले चलते हैं आपको इस बयान की जानिब। कौमें बड़े बड़े त्यौहार मनाती हैं, मेलों का बंदोबस्त करती हैं, दिन मनाए जाते हैं। इस्लाम के अंदर भी दिन मनाए जाते हैं और बड़ी करीब एक दिन आने वाला है जिसे ईद उल फितर कहा जाता है। लेकिन इस्लाम के त्यौहार बाकी कौमों को ये बताते हैं कि त्यौहार मनाए किस तरह जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये याद रखें कि इस्लाम के अंदर जब ईद आती है तो उसका कोई मकसद है और हमने ईद को किस तरह मनाना है, ये सारा कुछ हमारा दीन हमें बताता है। पहले तो आप देखें कि ईद मुसलमान ने किस तरह मनानी है। सवेरे जब उसने उठना है तो उसने फजर की नमाज के बाद दोबारा से तैयारी करनी है, गुस्ल करना है, साफ लिबास पहनना है, खुशबू लगानी है और करना यह है कि नमाज के लिए जाना है। उसके ईद का आगाज, उसके इस खूबसूरत त्यौहार का आगाज अल्लाह तबारक व तआला की इबादत से हो रहा है। और ईद मना कब रहा है? रमजान के 30 रोजे पूरे करने के बाद या 29 का चांद देखने के बाद। तो सबसे पहले हमें ये बताया जा रहा है कि जब तुम ईद मनाओगे तो तुम सजदा शुक्र के साथ मनाओगे, अपने रब के साथ जोड़ के मनाओगे, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के साथ मनाओगे। तो उसमें कोई शोर होगा नहीं, कोई रैलियां नहीं, कोई जुलूस नहीं, कोई पटाखे नहीं, कोई गाना बाजा नहीं। अल्लाह की इबादत के साथ बताया जाएगा कि तुम्हारा जो त्यौहार है वो तहजीब का, शाइस्तगी का, खूबसूरती का, नज़्म नस्क का एक बेहतरीन जरिया। तुम बड़े राजी जब होगे तो फिर भी तुम अपना सारी झुकाओगे रब की बारगाह में, फिर भी तुम यही कहोगे सुभान रब्बी अल अज़ीम, फिर भी तुम यही कहोगे सुभान रब्बी अल आला, फिर भी तुम उसकी बारगाह में जबीने नियाज झुकाओगे। पहली बात। दूसरी बात, हमें पैगाम में ईद ये है कि ये जो तुम्हारे पास ईद का दिन आया है ये इज्तिमाइयत का दिन है। आप जब सफ में खड़े होंगे नमाज ईद के लिए तो क्या अमीरों की सफ़ें अलहदा होंगी, गरीबों की अलग होंगी? क्या पढ़े लिखों की अलग होंगी और अनपढ़ लोगों की अलग होंगी? क्या कबीलों की अलग होंगी और दूसरे कबीले की अलग होंगी? ऐसा नहीं, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व यास। न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, साहिबो मोहताजो गनी एक हुए और तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। इज्तिमाइयत का इजहार है, इज्तिमाइयत का। ईद का पैगाम इज्तिमाइयत का इजहार। और फिर नमाज ईद खत्म हुई तो सब ने एक दूसरे को गले लगाया, गरीब ने अमीर को, अमीर ने गरीब को। पहले एक सफ में नमाज पढ़ी, फिर गले लगाया, छोटे ने बड़े को, बड़े ने छोटे को। सब एक दूसरे के साथ मोहब्बत का रिश्ता कायम रखने लगे। तो ईद ने दूसरा पैगाम इज्तिमाइयत का दिया कि तुम अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद के नाम पर, तुम रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी के नाम पर एक हो एक। हजारों कौमें वजूद में आई दहर में खुश्क तर के रिश्ते से, पर हमने बुनियाद दोस्ती रखी याद खैरुल बशर के रिश्ते से। और इकबाल कहने लगे अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी। ये जो नमाज पढ़ रहे हैं और बाद में गले मिल रहे हैं, इनका एक ही तारुफ है कि ये रसूल हाशमी की कौम है। ये तारुफ इज्तिमाइयत का दर्स, प्यार का दर्स, मुसावात का दर्स, छोटे बड़े के फर्क को खत्म करने का दर्स, अमीर गरीब की तफरीक मिटाने का दर्स, इसका नाम ईद है। दूसरी बात यह है कि हम ना इस्लाम के मानने वाले हैं। इस्लाम बाकी सारे मज़ाहब से इसलिए मुख्तलिफ है कि इस्लाम रस्म और रिवाज का नाम नहीं। हम ना दीन को इस तरह लेते हैं जिस तरह कोई मखसूस सी रस्म और रिवाज नहीं होता। अब मैं मस्जिद के अंदर तो नहीं ना तुमसे झूठ बोलूंगा। ओ भाई, आपका दीन सिर्फ मस्जिद में ही सच बोलने का नहीं कहता, हर वक्त ही सच बोलने का कहता है। आप सिर्फ रमजानुल मुबारक के अंदर ही सदकात व खैरात, इबादत, रियाजत नहीं करेंगे, पूरा साल ही करेंगे। राशन वंडन वाले और लोग को ईदों बाद भी भूख लग दीजिए। इस्लाम मखसूस पूजा पाठ का नाम नहीं कि आप थोड़ी देर के लिए इबादत कर लें, थोड़ी देर के लिए नेक हो जाएं, कुछ मखसूस दिन आए तो उन दिनों में बदल जाएं और बाकी आप अपनी रूटीन जारी रखें। इसका नाम मजहब नहीं। मजहब इस्लाम तो हम वक्त
ہر وقت نگرانی کی بات کرتا ہے. تو اس کو اس طرح کا نہ بنائیں. آپ یقین کریں بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ رمضان شریف آیا تو بعض لوگ سمجھتے ہیں ایک مہینہ آیا ہے، شاید معاذ اللہ اس کے چند مخصوص رسم و رواج ہیں وہ ہم نے پورے کرنے ہیں اور اس کے بعد فارغ. یہ کوئی رسم ہے؟ عبادت میں اور رسم میں فرق ہوتا ہے. اس کی معنویت کو، اس کے حسن کو تو سمجھیں. اعتکاف بیٹھ گئے نوجوان کافی سارے مل کے کسی بھی محلے کی مسجد میں، اسی طرح سے گپیں چلتی ہیں، اسی طرح سے موبائل چلتا ہے، اسی طرح سے پیزے کا آرڈر ہوتا ہے، اسی طرح سے رات کو بوتلیں منگائی جاتی ہیں اسی طرح. تو یہ آپ نے کیا ضرورت تھی اعتکاف بیٹھنے کی؟ اگر آپ اس کی معنویت کو ہی نہیں سمجھے کہ اعتکاف تو بیٹھا جاتا ہے شب قدر کی تلاش کے لیے. وہ تو ساری رات ٹک ٹکی لگا کے ڈھونڈتا ہے معتکف کہ کہیں مجھے وہ جلوے نظر آئیں جو جلوے اللہ شب قدر میں عطا کرتا ہے. اس کو تو ہوش ہی نہیں ہوتی کھانے کی، پینے کی، باقی معاملات کی. وہ تو محض ہے کسی کام آیا ہوا ہے. ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے. تو میرے عزیز یاد رکھیں کہ مخصوص پوجا پاٹ نہیں، دین کو بطور رسم نہ لیں کہ ایک مخصوص ٹائم آیا ہے تو لہذا ہم دین اپنے ہر کام میں. نماز بے حیائی اور برائی سے روکے گی. حج کرنا ہے تو اس کا بہترین زادرہ تقوی ہے. اگر روزے رکھنے ہیں تو مقصود یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تم پرہیزگار ہو جاؤ. اپنے آپ کو اس کی معنویت میں لائیں، اس کی خوبصورتی میں لائیں. اب تو کئی دفعہ میرا دل نہیں کرتا. لوگ کہتے ہیں تقریر سنیں گے، واز سنیں گے، نعت سنیں گے، محفل سجے گی. تو میں کہتا ہوں کہ آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ اس کی معنویت کو سمجھتے ہیں؟ اس کا معیار کیا ہے دین کے اندر وہ آپ کو پتا ہے کیا؟ اس کو ہم نے ایک رسم لیا ہوا ہے. اللہ رسول کی بات کو بڑا مزہ آیا، بڑا لطف آیا، بڑے نعرے لگے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ بات کیا ہو رہی تھی؟ آپ کو پتا ہے کہ اس بات کا معیار کیا ہے؟ کتاب و سنت، قرآن و حدیث کے پیغام کی جو ہے وہ مسلمان کی نظر میں قدر کیا ہونی چاہیے وہ علم ہے. تو رسومات سے نکلیں، حقیقت کا سفر کریں. اتنی دیر ہو گئی تقریریں کرتے، تقریریں سنتے، جلسوں میں جاتے، کتنے رمضان آئے، کتنی چیزیں آئی. کہیں تو ہم بدل جاتے. 50 لاکھ سے زیادہ لوگ اگر عمرے پہ جمع ہو گئے ہیں تو چلو 25 لاکھ ہی ان میں سے واپس آ کے دیانتدار ہو جائیں، عبادت گزار ہو جائیں، اسلام کے حسن کو سمجھیں. 40 لاکھ حج کرنے جاتا ہے تو اس میں سے 20 لاکھ ہی سچی توبہ کر کے آ جائے. لیکن مدینے گئے، کعبے گئے، کربلا گئے، جیسے گئے تھے گھوم پھر کے واپس سو آ گئے. سٹیٹس لگاؤ. اب تو کئی دفعہ تکلیف ہوتی. میں ذاتی طور پر اس قدر زیادہ پریشانی میں آ جاتا ہوں، کئی جگہوں پہ جا نہیں پاتا، طبیعت نہیں مانتی. دل کرتا ہے کسی پرانے دوست سے ملیں، اس سے بات کریں، اس کے پاس 4 گھڑیاں بیٹھیں. دل کرتا ہے کسی جگہ انسان بغیر مووی کے بھی کوئی بلائے، اس کے پاس چند گھڑیاں بیٹھیں. کوئی ملنے آئے تو کہے آپ سے ملنے آئے ہیں، آپ کی فوٹو سے نہیں ملنے آئے. کچھ تھوڑا سا یار اصل کا سفر بھی تو کرو نا. اب تو آپ یقین کریں والدہ کے لیے جس نے سوٹ خریدا ہے اس نے بھی ایک دوست مجھے دکھا رہا تھا، اس نے بھی سٹیٹس پہ لگایا ہے. تیری اماں نے جو تیرے لیے کپڑے ساری زندگی بنوائے، ابا جی نے، انہوں نے فوٹو کھینچی تھی اس کی، سٹیٹس پہ دیا تھا، یہ میں نے اماں کے لیے شاپنگ کی. چھوڑ دیں یار، آپ زندگی کی خوبصورتی اور معنویت کو لیں تو رسم سے باہر آئیں. دنیا میں جتنے بھی لوگ تھوڑی سی شعور کی آنکھ کھولتے ہیں نا، وہ کسی مذہب کو ماننے والے نہ ہوں یا ماننے والے ہوں. جب شعور بیدار ہوتا ہے نا تو 2-4 سوالوں کے جواب وہ تلاش کرنے شروع کر دیتے ہیں. ایک تو سوال ان کے ذہن میں یہ اٹھتا ہے کہ انسان کیوں پیدا ہوا ہے، کہاں سے آیا ہے، اگر آیا ہے تو پھر آیا کہاں سے ہے اور کیوں آیا ہے. اور پھر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ سب انسان ایک جیسے سٹیٹس کے کیوں نہیں. کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی ان پڑھ ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی ظاہری طور پر لوگوں کی نظر میں بدصورت ہے، کوئی آقا ہے، کوئی غلام ہے. ان سوالوں کے لوگ جواب چاہتے ہیں. مقصد حیات کیا ہے؟
اور انسان کو کس نے بھیجا ہے, کس مقصد کے لیے بھیجا ہے, ہم کیوں آئے ہیں, اس کا نا جواب چاہیے حضرت انسان کو. پھر وہ یہ سوال مختلف لوگوں کے ذہنوں میں گھوما, گھومتے گھومتے کوئی کسی طرف نکل گیا, کوئی کسی طرف نکل گیا. ایک بڑا ادیب آدمی تھا, بڑا بہترین شاعر تھا, وہ کہنے لگا اصل میں نا انسان ایک پھول ہے, تو بہار کا موسم آتا ہے تو کھل جاتا ہے, جوانی ہے, صحت ہے, تندرستی ہے. پھر خزاں آتی ہے تو آہستہ آہستہ اس کے پتے مرجھا جاتے ہیں. پھر زیادہ ہی پتجھڑ آتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے, یعنی انتقال کر جاتا ہے. لہذا ایک خوشبو ہے, ایک پھول ہے. اس نے بھی بات کی, چلو ٹھیک کی ہوگی. پھر ایک اور شخص بولا, اس نے کہا نہیں نہیں, بنیادی طور پر نا پوری دنیا کے اندر مختلف کردار اللہ نے بنائے ہیں. کوئی باپ ہے, کوئی دادا ہے, کوئی بیٹا ہے, کوئی پوتا ہے, کوئی بھائی ہے. تو سب اپنا اپنا کردار نبھاتے ہیں اور پھر اپنے اپنے وقت پر وہ رخصت ہو جاتے ہیں, کیونکہ اب کردار بدلنے کی باری آ گئی. اب وہ جو باپ تھا اس نے دادا بننا ہے, اور وہ جو پوتا تھا اس نے باپ بننا ہے. لہذا وقت بدلتا ہے تو یہ کردار بھی بدل جاتے ہیں. لوگ اپنے اپنے حساب سے کوششیں کرتے رہے, یہاں تک کہ بعض نے یہ بھی کہہ دیا کہ انسان پہلے حیوان تھا. یہ ترقی کرتے کرتے کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, لیکن یاد رکھنا یہ راز اگر کھولا ہے نا کسی نے, تو اسی نے کھولا ہے جس نے انسان بنایا ہے. یہ اسی نے کھولا ہے. جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا, وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے فرمایا, وحی کے ذریعے فرمایا. ادھر ادھر سے کیوں پوچھتے ہو, مجھ سے پوچھو نا. میں تمہیں اللہ کا قرآن پڑھ پڑھ کے بتاتا ہوں کہ تمہیں بنایا کس نے. میں تمہیں بتاتا ہوں تمہیں بنانے والا کون ہے. وہ کون ہے جس نے تجھے بنایا ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام. تو ماں کے پیٹ میں تھا, ایک نطفہ تھا, ایک کریم مالک نے چاہا, پھر اس نے ماں کے پیٹ میں تیری صورت بنائی, یہ تیرے نقش و نگار بنائے. اس نے تیرے چہرے کو تخلیق کیا, پھر تیرے چہرے پر اس نے آنکھیں رکھیں, پھر ناک رکھا, پھر ہونٹ رکھے, پھر تجھے بنا کے نا تو خود ہی فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. خود بنا کے نا خود فرماتا ہے کہ تحقیق میں نے انسان کو بڑی ہی خوبصورت ساخت پر پیدا فرمایا. ایک منٹ کے لیے ذرا سوچ کے دیکھنا کہ یہ ناک اگر یہاں ہوتا تو کتنا برا لگتا, یہ ہونٹ اگر تھوڑے سے بھی نیچے ہو جائیں تو کتنے. بعض لوگوں کے نا ذرا سے دانت تھوڑے سے کبھی اوپر ہو جائے نا کسی بیماری کی وجہ سے بھی, تو لوگوں کو اچھے لگتے. اللہ نے جو چیز بنائی ہے اسے بار بار توڑ کے سجا کے نئے سرے سے کر کے دیکھ لو, سونی اسی طرح ہی لگتی ہے جس طرح میرے رب نے بنا دی ہے, اسی طرح ہی خوبصورت لگتی ہے. اور وہ کہتا ہے یہ جو تیرا چہرہ ہے نا, فی ای صورت ما شاء رکبک, یہ جو تیرا چہرہ ہے نا, کسی کا گورا ہے تو کسی کا زیادہ گورا ہے, کسی کا گورا ہے تو کسی کا سانولا ہے, کسی کا رنگ گندمی ہے. یہ بندے کی مرضی پہ نہیں, یہ اللہ کہتا جیسے میں نے چاہا ہے نا. اگر آپ یہ آیت سمجھ جائیں نا تو اپنے آپ سے پیار ہو جائے گا. پھر کالے سیاہ رنگ والا بندہ بھی کہے گا اوہو چہرہ میرا ہے پر چاہت اللہ تعالیٰ کی ہے. پھر تو اپنے آپ سے پیار ہو جائے گا, پھر تو اپنے آپ سے محبت ہو جائے گی. پھر تو انسان کہے گا کہ خدا جانے بلندی ہے کہ پستی, پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے. پھر پیار ہو جائے گا اپنے آپ سے. شرط یہ ہے کہ دیکھو تو صحیح, تو اس کو بنایا ہے اللہ نے, پیدا کیا ہے اللہ نے بنایا. اس سوال کا جواب یہ ہے کہ تجھے اللہ نے بنایا ہے, خود سے نہیں تو بنا, تو کسی کی چاہت ہے, تجھے کسی نے بھیجا ہے.
اچھا جی تو اس نے پیدا کر دی یہ انسان، تو وہ ایک ان پڑھ رہ گیا ہے، وہ ایک شخص تو ایسا ہے جو بالکل انگوٹھا چھاپ ہے، وہ ایک شخص ایسا ہے جو زندگی میں نانے جویں تک کا محتاج رہا، کوئی خاص مال و دولت نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بڑے مشہور تھے، بڑے معروف تھے، بڑی دنیا جانتی تھی، اور کچھ ایسے ہیں جن کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ ساری زندگی انہوں نے گمنامی میں گزار دی۔ تو مالک یہ جو ان پڑھ رہ گئے، غریب رہ گئے، کمزور رہ گئے، گمنام رہ گئے، یہ جو پیچھے رہ گئے، یہ جو بظاہر سمجھتے تھے ہم کچھ بھی نہیں، ان کا مقصد حیات کیا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ یہ آیت کے ذرا ترجمے کا انداز دیکھیے گا، یہ تیور دیکھیے قرآن مجید کی آیت کے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یہ تیور دیکھنا۔ فرمایا کیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ اوئے ہوئے، اللہ کرے آپ کو مزہ آئے، وہ لطف دیکھو قرآن مجید کا انداز تکلم دیکھو ذرا۔ کیا تم گمان کرتے ہو ہم نے تمہیں بیکار بنایا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم سمجھتے ہو تمہیں لوٹ کر ہماری طرف آنا نہیں؟ یہ خطاب جس سے بھی ہے، صوفیاء کہتے ہیں مچل جانے والی آیت ہے، مچل جانے والی آیت ہے۔ یہ جو وہ کہتا ہے نا تو نے پلٹ کے میری طرف آنا ہے، تو آئے گا میرے سامنے، مجھے ایک حدیث پڑھ لینے دو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں سے فرمائے گا، سب سے پہلا سوال لوگوں سے، مختلف احادیث میں مختلف سوال ہیں جو سب سے پہلے ہوں، اس حدیث میں فرمایا اللہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال بندوں سے یہ پوچھے گا مجھ سے ملنے کو جی چاہتا تھا؟ میرے تے لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید نو دیدے ترس گئے، مجھ سے ملنے کو جی چاہتا تھا؟ میں آپ کو بات عرض کروں، مزہ نہیں آ جائے گا رب رسول کو دکھڑے سنانے کا، لطف نہیں آ جائے گا ان کی بارگاہ میں بیٹھ کے حال دل عرض کرنے کا؟ کیا منظر ہوگا، کیا رنگ ہوگا، کیا انداز ہوگا، خدا خود میر مجلس بود۔ کریم فرماتے رب بندوں سے فرمائے گا مجھ سے ملنے کو جی چاہتا تھا؟ عرض کریں گے مالک بڑا ہی چاہتا تھا۔ اب وہ کریم ہے نا، دریائے رحمت جوش پہ ہے، تو حضور فرماتے ہیں دوسرا سوال رب فرمائے گا یہ تمہارا مجھ سے ملنے کو کیوں جی چاہتا تھا؟ یہ کیوں جی چاہتا تھا بھلا مجھ سے ملنے کو؟ یہ انداز دیکھیے۔ تو حضور فرماتے ہیں بندے عرض کریں کہ مالک اس لیے جی چاہتا تھا کہ تو بڑا ہی کریم ہے، بڑا مہربان ہے، بڑا ستار ہے، تو بڑا غفار ہے، تو بڑا معاف کرنے والا ہے، تو بڑا عطا کرنے والا، تو اپنے بندوں سے بڑا پیار کرنے والا ہے، تو ودود ہے، تو رؤوف ہے، تو رحمان ہے، جی چاہتا تھا تجھ سے ملے۔ تو رب فرماتا ہے اس لیے جی چاہتا تھا کہ میں مہربان بڑا ہوں؟ ہاں۔ تو کریم فرمائے گا جاؤ پھر فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ اللہ فرماتے تم کیا سمجھتے ہو تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ انسان کو اللہ نے بیکار نہیں بنایا۔ پہلی بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ آیا کہاں سے ہے، بنایا کس نے ہے، بھیجا کس نے ہے، اور پھر بھیجنے والا کہتا ہے میں نے بیکار، ایک ذرہ بھی اللہ نے بیکار نہیں بنایا۔ ادھر دیکھو میری طرف دوستو، اس آدمی کو آپ سمجھتے ہیں نا بالکل مجذوب ہے، بالکل اس کی زبان سے رطوبت نکلتی ہے اور آنکھوں سے پانی نکلتا ہے اور ہاتھ پکڑ کر سڑک پار کرانا پڑتی ہے، اور جس کو تم سمجھتے ہو نا کہ اس کو تو گھر کا ایڈریس بھی نہیں آتا، اس کی پشت پر اس کا پتہ لکھا ہے، جسے تم خیال کرتے ہو نا یہ بالکل ضعیف ہے، کمزور ہے، اٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، قرآن مجید کی آیت کہتی ہے کہ بندہ بیکار وہ بھی نہیں ہے، تو وہ تو بالکل کسی کام نہیں۔
وہ تو گھر والے بھی لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں, کوئی اہمیت نہیں, کوئی پوچھتا نہیں. تو یہ کیا ہے؟ پڑھو نا مشکات شریف. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا یہ جو تمہیں رزق دیا جاتا ہے نا, اور یہ جو تم پر بارشیں برسائی جاتی ہیں, یہ تمہارے ضعیف لوگوں کی برکت سے دیا جاتا. میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا, کیونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا, ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں. مجھے ایک دوست کی بات نہیں بھولتی. ان کے بیٹے نے آ کے کہا مجھ سے, کہنے لگی ابا جی نو آخو بڑا دے لیا رشتے داراں نو تے بڑا ونڈ لیا, وہ کڑا کو نہ نیکی کردے نے, سما سائڈ تے ہو کے غیبتاں کردے نے, آنکھوں نے ان بس کرن. اور وہ تھوڑے تھوڑے نالاں بھی تھے. چند باتیں اس نے اس طرح کی بتائی جو واقعہ شکایت والی تھی. تو میں نے ان بزرگوں سے کہا, میں کہ پاجی منڈا بھی پریشان ہے, گھر دے بھی تو چھڈو. سادہ بندہ, ان پڑھ آدمی, محنت مزدوری, اتنی پتے کی بات کی. کہنے لگا حضرت صاحب پتہ نہیں اللہ کدے صدقے پہ دیندا ہے. تو مجھے یہ حدیث یاد آئی مشکات شریف کی. حضور فرمانے لگے اللہ تمہارے کمزوروں کی برکت سے تمہیں عطا کرتا ہے. کس کی وجہ سے اللہ تمہیں دیتا ہے؟ ضعیفوں کی وجہ سے. ایک تو کسی چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا, پھر کس لیے پیدا کیا, مقصد حیات کیا ہے, اس کو آپ نے سمجھنا ہے. فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت اور حیات اس لیے پیدا کی ہے تاکہ پتہ چلے تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے, بہترین عمل کون بندہ کرتا ہے. اس مقصد کے لیے موت اور حیات کو پیدا کیا. ہم تو کام کرنے آئے بھائی, دنیا میں کام کرنے آئے. یہ جو لوگ ویلے بیٹھے ہیں نا, صبح سے شام تک موبائلیں چلا رہے ہیں, آرام کر رہے ہیں, کھانے کھا رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, یہ لوگ اس مقصد حیات سے غافل ہیں جس مقصد کے لیے بھیجے گئے. قرآن مجید کہتا ہے تمہیں اچھے اعمال کے لیے دنیا میں بھیجا ہے, اس مقصد کو تم سمجھو. کوئی خیر کا کام زندگی میں کرو, کوئی خیر کا کام. یہ جو مسجد کا خادم ہوتا ہے نا, اس کے پاس مسجد کی چابیاں ہوتی ہیں, اور مسجد کے خدام اکثر پڑھے لکھے نہیں ہوتے, کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں, لہذا یہ ڈیوٹی کرتے ہیں. مسجد میں صفائی کرتے ہیں, جھاڑو دیتے ہیں, ڈیوٹیاں کرتے ہیں. لیکن میں آپ سے عرض کروں, بن سنور کے امام صاحب آئے, جناب پگڑی باندھی ہے, جبہ پہنا ہے, آ کے وہ سج گئے, سنور گئے, آ کے یوں بیٹھ گئے وہ. لیکن ان امام صاحب کو, ان کی بھی بڑی شان ہے, جو نمازی مسجد میں سجدہ کریں گے ان کی بھی بڑی شان ہے. لیکن اس بندے کا مرتبہ آپ سمجھتے ہیں جو سب سے پہلے آیا ہے, جس نے آ کے جھاڑو دیا ہے. کہہ لوں میں ایک جملہ, کہہ لوں میں ایک جملہ, ایک بات کہہ لوں وہ والی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کنجیاں ساری سیدنا بلال کو دے دی تھی, ڈیوٹی حضرت بلال حبشی کو دے دی. میں کہہ لوں یہ اسی رستے پہ ہیں جس رستے پہ سیدنا بلال حبشی تھے. پھر مجھے کہہ لینے دو یہ لفظ, مفتی بن کر, پیر بن کر, مولوی بن کر, مقرر بن کر, صدر بن کر, فلاں بن کے بیٹھے رہو, تمہیں مبارک ہو, تمہاری بڑی شان ہے. پر یہ عظمت صرف سیدنا بلال کی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا بلال میں نے معراج کی رات جنت میں بھی تیرے چلنے کی آواز سنی. یہ شان صرف. پھر مجھے کہہ لینے دو کمر اچھا ہے, فلک پہ نہ ہلال اچھا ہے, تیری نظر گر بینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے. آپ سمجھیں اس بات کو, کوئی مقصد تو ہے نا میرے بھائی. صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت بلال مقصد بنا لیا تھا حضور کے دروازے کی نوکری کرنا. میں آپ سے عرض کروں, اگر کوئی مقصد نہیں نہ بناؤ گے تو زندگی بے چین بے قرار گزرے گی. با مقصد لوگوں کی زندگی صحیح گزرتی ہے, با مقصد. کوئی ایک نوجوانوں سے بالخصوص کہوں گا یہ کوئی مقصد نہیں ہے, لوگ راضی کرنا, اسٹیٹس لگانا, ویوز چیک کرنا, لائکس, کوئی مقصد نہیں. یہ بالکل بیکار کام ہے. آپ باصلاحیت ہیں. کچھ نوجوانوں کو میں دیکھتا ہوں, مجھے ایسے لگتا ہے یہ نوجوان ایسے ملک اور ملت کو چلا سکتا ہے کہ کوئی مقصد نہیں ملا.
کوئی کام نہیں ہے کرنے کو, کوئی ڈیوٹی نہیں اپنے ذمے لی. آنا ہے, جانا ہے, بیٹھنا ہے, خوش گپیاں ہیں, تبصرے ہیں, یہ کوئی کام نہیں. آپ کا کوئی مقصد حیات ہو, آپ کوئی ڈیوٹی کریں, کوئی کام کریں, کوئی خدمت ہو جو آپ کریں, آپ محسوس کریں گے کہ کچھ برکت ہو گئی ہے. لیکن اگر محمل وقت گزارو گے, بیکار ہو جاؤ گے, زنگ لگ جاتا ہے صلاحیتوں کو. میں خود کئی دفعہ اپنے آپ پہ غصہ کرتا ہوں کہ یار یہ 20 منٹ ایسے ہی وقت ضائع ہو گیا. اور پھر ایک اور بات بھی, اس میں عمر کا بھی کوئی لینا دینا نہیں. امام رازی نے لکھا ہے, ایک صحابی کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ تیرا تھوڑا وقت رہ گیا دنیا سے جانے کا. ظاہر ہے بوڑھے آدمی تھے. یا رسول اللہ پھر مجھے بتائیں کیا کروں؟ تو فرمایا ادھر سے صحیفے اٹھا کے لا, تجھے قرآن پڑھانا شروع کروں, پڑھتا پڑھاتا دنیا سے چلا جا. انہوں نے نہیں کہا یہ عمر نہیں, آپ کے پاس مہینہ ہے, سال ہے, 20 سال ہے, جتنا بھی ٹائم ہے, آج سے کوئی کام شروع کر دیں, کوئی ڈیوٹی کریں. آپ یقین کریں کوئی کام اگر ہم اپنے ذمے لے لیں گے تو ہمارے لیے جینا آسان ہو جائے گا, ہمارے لیے جینا آسان ہو جائے. ڈیوٹی لے لیں کوئی, اس کو کریں. اب ہوگا کیا جب آپ اس مقصد کے لیے نکلیں گے نا, تو پھر مشکلات بھی آئیں گی, پھر حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے. تو اللہ آزمائے گا بھی اس رستے میں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. پھر انسان کو آزمایا بھی جائے گا, اب مشکلات بھی آئیں گی. تو یہ مشکلات زندگی کا حسن ہے. آپ جب کسی مقصد کے تحت میدان میں نکلیں گے, پھر آپ کو باتیں بھی سننی پڑیں گی. آپ بالکل صحیح جا رہے ہیں, لوگ تانے بھی دیں گے, لوگ کہیں گے بھی, تو بھئی اس کا مزہ آئے گا. اب ذہن بنا لیں کہ بھئی مشکلات آئیں گی, اتار چڑھاؤ آئے گا, تو یہ تقاضا ہوگا جب آپ پہلے سے ذہنی طور پہ تیار ہوں گے, پھر کوئی بھی مشکل بندے کو پریشان نہیں کرے گی. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ حالات کا اتار چڑھاؤ بھی آتا ہے. جس طرح اللہ تبارک و تعالی انسان کو برے حالات سے آزماتا ہے نا, اسی طرح اللہ تبارک و تعالی انسان کو اچھے حالات سے بھی آزماتا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں اچھے اور برے حالات سے آزماتے ہیں. یہ جو بہت اچھے حالات ہوتے ہیں یہ بھی آزمائش ہوتے ہیں. جب بہت زیادہ دولت ہوتی ہے تو پھر بھی آزمائش ہوتی ہے, بہت زیادہ شہرت ہوتی ہے تو پھر بھی آزمائش ہوتی ہے, بہت زیادہ چاہنے والے ہوتے ہیں تو پھر بھی آزمائش ہوتی ہے. اچھے حالات سے بھی یہ بندہ آزمایا جاتا ہے اور برے حالات سے بھی. بلکہ میں آپ سے عرض کروں, غریبوں پر آزمائش کم ہوتی ہے, امیروں پر, مالداروں پر, مشہور لوگوں پر آزمائش. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. مال اور اولاد آزمائش ہے, فتنہ ہے, زیادہ آزمایا جاتا ہے بندہ. تو اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے. اب کرنا کیا ہے؟ اب کرنا یہ ہے کہ آزمائش کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا ہے. یہ جو دنیا ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے. جو لوگ آپ کو بڑے سکھی بھی نظر آتے ہیں, نہ ہو بڑا پروٹوکول ہے, بڑے آ رہے ہیں بڑے جا رہے ہیں, ان کے بھی کبھی قریب ہو کے دیکھیں گے تو دکھ مل جائیں گے آپ. بلکہ میری ایک بات یاد رکھیے گا, جتنا بندہ بڑا ہوتا ہے اس کے دکھ بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں. ایک ٹائم ایسا آتا ہے جب آپ کو صرف سننی ہے, آپ کسی کو سنا سکتے. سارے تو آپ سے مشورہ لے رہے ہیں تو آپ کس سے لیں؟ سارے آپ کو دکھ سنا رہے ہیں تو اب آپ نے کس کو سنانے؟ سارے تو اپنی باتیں آپ سے کر رہے ہیں تو آپ نے اپنی بات. تو جتنا بندہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس کے دکھ بھی اتنے بڑے ہوتے جاتے ہیں. اس لیے حالات کا اتار چڑھاؤ تو انسان کے ساتھ رہے گا. اور پھر اسی طرح کا معاملہ مراتب کے اختلاف کا ہے. مراتب کا اختلاف بھی رہے گا. کوئی امیر رہے گا, کوئی. مجھے بتائیے مزدوروں کی ضرورت ہے کہ نہیں دنیا میں؟ تو اگر سارے ٹھیکیدار ہو جائیں گے تو مزدوری کون کرے گا؟ لیڈر اگر سارے بن جائیں گے تو کارکن کون بنے گا؟ سارے امام بن جائیں گے تو مقتدی کون بنے گا؟ سارے استاد لگ گئے تو شاگرد. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا بھائی,
لیکن بس ایک بات ذہن میں رہے کہ کوئی بھی مالدار کسی غریب کو حقیر نہ سمجھے. اب مراتب کا اتار چڑھاؤ ہے، اس میں بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اور اگر قرآن مجید کی جو آیت جو لفظ میں پڑھنے لگا ہوں، اگر یہ آپ سمجھ جائے نا اور اس پر ایمان رکھے پورے طور پر، تو پھر تو غریب آدمی کبھی پریشان ہو ہی نہ، پھر تو کہے جہاں میں ہوں بالکل ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ. حضور مدینہ طیبہ آئے تو کوئی تکلیف نہیں آئی. بدر، پھر احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، پھر حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے، حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے، حضرت عبداللہ بن جہش شہید ہوئے، حضرت سعد بن ربیع شہید ہوئے، انس بن نضر شہید ہوئے. بڑے بڑے جلیل القدر لوگ چلے گئے. بڑی آزمائشیں آئیں. اس دوران کافروں نے تو جو چلنی تھی چلی، منافقوں نے بھی بڑی چلی. بڑے خطرناک اعصاب شکن مسائل صحابہ نے دیکھے. لیکن فرماتے ہیں ہم نے 10 سالوں میں حضور کی بارگاہ میں جب بھی حاضری دی، مدینے والے کو مسکراتے دیکھا. اور مسکرانا بھی ایسا معنی خیز تھا کہ بریلی کے امام فرماتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، یعنی یہ دانتوں کا گچھا ہے، اور جب حضور مسکراتے تھے تو نور کے لچھے گرتے تھے. کہتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام. اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے. حضور ہلکا سا مسکرائیں تو رونے والا ہنس پڑتا ہے. جس کی تسکین سے، یہ جو سلام ہے نا اعلیٰ حضرت کا، یہ پوری سیرت لکھی ہے نبی کریم، پورا اولیاء ہے. کبھی موقع دے اس کو کھولا جائے تو، یعنی جس کی تسکین سے روتے ہوئے، یعنی حضور ہلکا سا مسکرائیں تو رونے والا ہنس پڑتا تھا. تو سوال پیدا ہوتا تھا پھر انتظار کرنا پڑتا ہوگا، پتہ نہیں کب مسکرائیں گے اور کوئی ہنسے گا، انتظار کرنا پڑتا ہوگا. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نہیں، یہ تو حضور کی عادت ہے مسکرانا. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. تو خوش رہیں زندگی میں. آپ دکھ سکھ انسان کے اندر ہوتے ہیں.